बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। जिस तरह इजराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह नहीं होने देता, बिल्कुल इसी तरह तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट फौज के दरमियान नून लीग सुलह नहीं होने देती। और एक टाउट जर्नलिस्ट है जो शरीफ खानदान के पेरोल पे है, वो किस तरह आग लगा रहा है, जरा सुनिए तो सही। और अलीमा खान के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है और जो सोहेल अफरीदी ने आज तकरीर की है, जो स्टेप लिए हैं तहरीक इंसाफ ने, वो सुनने के काबिल हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इजराइल है ये किस तरह नून लीग के बिल्कुल बराबर है। इजराइल ने क्या किया? पूरी दुनिया कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जंग हुई और जंग बंदी में पाकिस्तान को वो क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल। अब इस जंग को और इस अमन को सबूताज करने के लिए कौन मैदान में आया? इजराइल। उसने लबनान पर अटैक किया और इस अटैक के नतीजे में 203 आदमी शहीद हो चुके हैं और 890 आदमी जो है ये शदीद जख्मी हैं। अब ये चाहता तो कुछ दिनों के लिए हमले रोक सकता था, लेकिन अमन हो जाए तो उसका सारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इस टाइम इजराइल को बुरा भला ना कह रहा हो। तो आपने ये करैक्टर देखा जो आग लगा रहा है। अब इसी आग लगाने को करैक्टर को आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखिए। नून लीग जब भी तहरीक इंसाफ अच्छी पॉलिटिक्स करती है तो ये आदमी मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये जो अब रिसेंटली हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की जनाब इमरान खान से और इसकी शहादत आती है बैरिस्टर सलमान के जरिए से कि इमरान खान ने मुझे कहा कि आप जलसे से रोकें, तो उसका उन्होंने अमल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जलसा आज नहीं तो अगले हफ्ते हो जाएगा। आज महमूद खान अचकज़ई ने क्या कहा है, हम 24 तारीख को रख लेंगे। अब जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है तो हमारी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम इसको एक हफ्ते के लिए ले जाते हैं और इसी एक हफ्ते में आग लगाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ एक हमने बात मानी है एस्टेब्लिशमेंट की। अरे भाई, आप लोग तो उनके जूते के भी नीचे लगे हुए हो। तो अगर तहरीक इंसाफ ने एक बात मानी है तो तकलीफ देखिए। अब जैसे ही पूरी दुनिया के डेलीगेशन आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने जलसा रखा हुआ है, तो कल इस मुनाफिक तरीन पंजाब हुकूमत ने क्या किया? अलीमा खान पे FIR दे डाली दहशतगर्दी की। बदनाम कौन हो रही है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि इन्होंने FIR करवाई, हालांकि ये FIR पंजाब पुलिस ने दी है। अब इससे क्या वो कहना चाह रहे थे कि ये लोग एजिटेशन करें, ये लोग उभारा दें और हम कहें कि ये मुल्क के दुश्मन हैं। ये आपने नुक्ता ज़हन में रखना है कि ये मुल्क के दुश्मन है, ये इस मौके को गंवाना चाहते हैं। और फिर इन्होंने लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में गिरफ्तारियां शुरू कर दी तहरीक इंसाफ के। कल 70 के करीब जो लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं। क्यों? बगैर किसी वजह के। अब ये जो साजिश है इसको आपने समझना है। कौन कहता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से दूरी नहीं रखता? बिल्कुल रखता है और डंके की चोट पे रखते हैं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि फौज पीछे बैरक्स में जाए, लेकिन हर चीज की एक सियासत होती है। अब आप देखिए, ये थ्योरी एक टाउट जर्नलिस्ट है, उसका नाम है अंसार अब्बासी। इस आदमी ने क्या काम किया है? इसने एक ट्वीट किया है, जरा सुनिए। एक पाकिस्तान ने तबका है, वो क्या चाहता है? पाक भारत जंग में इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को मार पड़े और पाकिस्तान को शिकस्त हो। ये कितना कितना छोटा और गिरा हुआ इंसान है। दूसरा, अफगानिस्तान में जब हमारी क्लैश हुई तो इनकी हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ थी। इतनी इतनी इन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं, ये कहने को मुसलमान हैं, इनकी जबान को उस वक्त ताले लग जाते हैं
جب ملک میں عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ نہ. آگے سنیے. امریکہ ایران میں ان لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر جھگڑا کر دے. یہ پاکستان میں امن نہیں چاہتے. یہ کون ہے؟ یہ نون لیگ کا پیڈ جرنلسٹ ہے. اب جیسے ہی تھوڑی بہت تحریک انصاف کے لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جذبات سے باہر نکلیں. کیا 4 سال، آج کیا 29 ہے، 9 اپریل ہے نا، آج سے ٹھیک 4 سال پہلے تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی گئی. ایک بدبخت جو آرمی چیف تھا جنرل باجوہ، آج اس زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا رہنے دی. کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے. نہ اس کی زندگی کی دعا کریں گے، نہ اس کی صحت کی دعا کریں گے، نہ اس کی موت کی دعا کریں گے. ٹوٹلی ایک ارریلیونٹ کریکٹر ہے. اس آدمی کے اس ایکٹ سے اس کے بعد زندگی تنگ کر دی گئی. آپ پی ٹی آئی کے جو جیل میں اسیران پڑے ہیں، پاکستان پی ٹی آئی کے لوگوں، پاکستانیوں، ذرا حالات تو دیکھو. چودھری اجاز کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کل انہوں نے میڈیا کے ذریعے چودھری اجاز کی تصویریں لیک کی. ذرا خاکہ ملائیے پاکستانیوں کہ نون لیگ کس قدر گر جاتی ہے اس سیاست میں. پی ٹی آئی کا جلسہ، علیمہ خان پہ ایف آئی آر، اور پھر کیا ہوتا ہے، چودھری جو اجاز احمد ہے سینیٹر تحریک انصاف کا، اس کی ہاسپٹل سے تصویریں لیک کی جاتی ہیں. ایک ایسے قیدی جن تک رسائی ناممکن ہے، ملاقات کوئی نہیں کر سکتا، گھر والے بھی، اس کی ہاسپٹل سے یہ تصویریں کس لیے لیک کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ماحول گرم ہو اور تحریک انصاف نکلے. یہ جو دنیا آ رہی ہے اور ہم کہیں کہ دوبارہ یہ 9 مئی کی طرح ملک پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ ہے نا جی. اب تحریک انصاف کی دشمنی کس سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. تحریک انصاف کی دشمنی کس سے ہے؟ شریف خاندان سے. تو پاکستان اس میں کہاں سے آ گیا؟ اب یہ جو پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں یا تحریک انصاف والے کہ وہ اس میں پاکستان کا برا سوچ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹاؤٹ قسم کے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے جو تحریک انصاف کو لڑانا چاہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے ہو جاتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 1 سال سے 6 اٹیمپٹیں کر چکی ہے عمران خان تک کہ کسی طرح ان کے اور عمران خان کے درمیان ڈیل ہو جائے، عمران خان کسی چیز پر راضی ہو جائیں، وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. تو اس مرد حر نے کیا کہا؟ میں نہیں مانتا. اب جب وہ اپنے سٹانس پر اٹکا ہوا ہے تو، اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا، تو کیا اس موقع پر جلسہ کر کے ہم یا پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل سے اپنے مرشد کو آزاد کروا لیتے یا اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیتے؟ یہ ہے پالیٹکس. پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آپ نقطہ دیکھیے کہ محمود خان اچکزئی پہ اٹیک کون کروا رہا ہے؟ کہ یہ آدمی عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں، تو کیا مخلص تم ہو؟ اب یہ جو انصار عباسی ہے، اس سے پوچھو، سنت رسول رکھی ہوئی ہے، اس کا بھی کچھ تقاضا ہے. عمران خان کی ملاقات بند ہوئی، بولے. تحریک انصاف کے جو لیڈیز کارکنان ہیں، جو مرد ہیں، ان پہ قیامت بیت گئی، تم بولے. ان کا مینڈیٹ چرایا گیا، ایک جیلی حکومتیں کھڑی گئی، تم بولے. تم ملوکیت کو سپورٹ کرتے ہو، حالانکہ ملوکیت کو سپورٹ کرنے والے کا جو عقیدہ توحید ہے اس کو وہ ڈائریکٹ ٹچ کرتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے تحریک انصاف کو؟ تھوڑی سی پالیٹکس کرنی ہے، تھوڑی سی پالیٹکس کرنی ہے. یہ اپنے وزن کے ساتھ گرنے والے ہیں، اور یہ وہ رئیس المنافقین لوگ ہیں جن کے ذکر کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. اور آپ کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، ان کا کیا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے میرے نبی کے ساتھ وائلیشن کی،
تو کیا کیا مسلمانوں نے؟ ان کو قلعہ بند کر دیا، اور پھر جب قلعہ بند ہوئے تو ایک ثالث مقرر کیا گیا، وہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا، اور وہ اتحادی تھے بنو قریظہ کے۔ تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا جو غداروں کی اور جو وائلیٹر کی سزا ہے وہ یہی ہے کہ جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو ہے نا جی۔ تو اب اسرائیل کا کریکٹر آپ نے دیکھا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ آگ لگانے والے ہیں، یہ لوگ معاہدے کو وائلیٹ کرنے والے ہیں۔ تو یار جو لوگ ناجائز طور پر اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی یہی سوچ ہوتی ہے۔ تو اب اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے سہیل افریدی کو برا بھرا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں جی آپ؟ اس کی کو وفا کی کمی ہے؟ عمران خان کی بہنیں پچھلے 6 ماہ سے وہ اکیلی چل رہی ہیں، کتنے پنجاب کے لوگوں نے جی ان کا ساتھ دیا، جو ایک جلسہ منسوخ ہونے پہ وہ عشق عمران خان میں مرے جا رہے ہیں۔ یار ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ چڑھ دوڑیں۔ اب آپ دوسری خبر ملاحظہ کیجیے، آج 9 اپریل ہے، دل پہ ہاتھ رکھیے، کیا ملا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی حکومت ختم کر دی؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک جو حکومت اتاری اور جن کو بٹھایا، اس جنگ کے ماحول میں یہ چوائس دیکھیں جو پاکستان کے اس نظام پر بٹھائی گئی مریم نواز ہے نا، کل بھی انہوں نے لاکھوں روپے کے اشتہار دیے، آج بھی جب دنیا بھوک سے مر رہی ہے اور اتنی بجلی نہیں ہے کہ ان دنوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پنجاب میں شروع ہو گئی ہے، 12 گھنٹے کی، آٹا نایاب ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو دکانیں ہیں رات کو 8 بجے بند کر دی جا رہی ہیں زبردستی، اس وجہ سے کہ بجلی پیدا کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ گرمی آنے دو، یہ اسی اپریل میں انشاءاللہ العظیم یہ ہمارے جو کندھوں سے یہ حکمران اڑ جائیں گے۔ تو ان حالات میں آج پھر انہوں نے اپنے اخبارات میں اشتہار دیے ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کا عوام میں کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں اور تحریک انصاف کے غلط ہیں۔ ذرا سینس رکھتے ہیں آپ؟ پچھلے دنوں عمران خان کے بیٹے نے قاسم خان نے اقوام متحدہ میں سپیچ کی، تو یہ کیسے چیخنا چلانا شروع ہو گئے، او دوبارہ 9 مئی ہو گیا، پھر بیٹھ گئے۔ یہ اس کے علاوہ نورین خان نے ایک انڈین چینل کو انٹرویو دیا، یہ پھر 9 مئی لے کے آ گئے۔ ان کی جو سروائیول ہے، یہ شریف خاندان کرپٹ خاندان نہیں ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے، اپنے باپ کے نام کا جو ہاسپٹل ہے اس میں بھی انہوں نے کرپشن کر ڈالی، تو اب آپ خود سوچئے انہوں نے کس کو بخشا ہوگا۔ ان کی جو سفارتکاری ہے، میں ایک چارٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سفارتکاری دیکھیے، 12 لاکھ جو ہمارے یو اے ای میں لوگ ہیں وہ گھروں کو لوٹنے والے ہیں۔ ہمارے اور یو اے ای کے درمیان اب کبھی بھی حالات نارمل نہیں ہوں گے، لکھ لو، بالکل لکھ لو۔ یہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کو زخم بھول سکتی ہے؟ ان لوگوں نے جو ان کو گالیاں دی ہیں، ایک تو انہوں نے پیسے دیے، دوسرا آپ نے ان کے ملک میں پیسے رکھوائے، غداریاں دو۔ ہم ہر روز تانا سہتے ہیں آپ کے منہ سے کہ تحریک انصاف والے غدار ہیں، تو آپ لوگ کیا محب وطن ہو؟ کیا محب وطن ڈاکے ڈالتے ہیں؟ کیا محب وطن اپنے ملک سے پیسہ نکال کر دوسرے ملکوں میں رکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں شرم آتی اور تحریک انصاف پہ کہتے ہیں؟ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک ان کو پیسے واپس کرنے تھے اسحاق ڈار نے کہا ان کے منہ پہ مارتے ہیں، وہ مارتے ہیں آپ کے منہ پہ۔ جب 12 لاکھ بے روزگار ہو کے ادھر آئیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو شہباز شریف کے نام کا یہ جو چمچے گڑچے انہوں نے ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے، ارے بھائی یہ اس قابل ہوتا تو اس نے تو پاکستان کو ڈیگریڈ کیا ہے، یہ اس قابل کہاں۔ لیکن جو بھی عزت ملی ہے الحمدللہ پاکستان کو ملی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟
اور جنرل باجوہ نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا، سنیے جی، 4 سال پہلے جب عمران خان نے چھوڑا تھا جی اقتدار، تو اس ٹائم شرح نمو تھی 6.18، 6.18%، اور اب کتنی ہے 3.09۔ 4 سالوں میں یہ عمران خان کی ترقی کے قدموں پہ بھی نہیں چھو سکے۔ تو یہ ہیں وہ تجربہ کار، ان کے کبھی بینک اکاؤنٹس دیکھیے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کل جو منسٹر ہے اور ایک جرنل ہے امریکہ کا، وہ اپنی قوم کو جنگ پہ اٹھنے والے جو اخراجات ہیں ان کا حساب بتا رہا تھا کہ کتنے کی کافی پی گئے، کتنے پانی پی گئے، کتنے کولڈ ڈرنکس پیے، کتنے ہمارے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں حضرت عمر کی طرح کریڈیبلٹی، اس کو کہتے ہیں احتساب، کہ ہم ایک ایک امریکن روپے، ایک ایک ڈالر کا حساب دینے کو تیار ہے۔ تو انہوں نے دیا۔ کیا پاکستان میں کوئی ہے جو شریف خاندان سے یہ پوچھ سکے کہ آپ لوگوں نے کتنے پیسے کب اور کہاں خرچ کیے؟ یہ جو آج اشتہار چھپے ہیں سستا پیٹرول کے لیے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ 100 روپیہ کی پیٹرول میں سبسڈی ہے اور 25 لاکھ کے ایک اخبار میں آپ اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جنہوں نے پوچھنا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ لڑ کے بیٹھے۔ تو اس جیسے کریکٹروں کے ساتھ اگر جن کا واسطہ ہو تو پھر آپ خود سوچئے تحریک انصاف کو کس قسم کی پالیٹکس کرنی چاہیے۔ ایک طرف ڈنڈا اٹھانا چاہیے اور کمال کا ڈنڈا اٹھانا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے اور ایسا احتجاج کرنا چاہیے کہ دنیا دیکھے، اور دوسری طرف انتہا کی پالیٹکس کرنی چاہیے۔ بالکل قائد اعظم کے وارثوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں، کیا میرے نبی نے جو صلح حدیبیہ تھی وہ نہیں کی تھی؟ کس لیے؟ میرا نبی تو بغیر ویپن کے آ رہے تھے۔ آگے سے انہوں نے حضرت عثمان کو کڈنیپ کر لیا۔ جب انہوں نے کڈنیپ کر لیا تو پھر جنگ کی تیاری ہوئی، اور کیا اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، اس سے زیادہ کوئی دنیا کی پالیٹکس ہے کوئی دنیا کو بندہ جو اتنی پالیٹکس کر سکے کہ ہمارا بندہ جائے تو آپ واپس کریں گے، آپ کا بندہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے؟ تو کتنے صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ غلط ہو رہے، لیکن میرے نبی کی وزڈم ہمیشہ، جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نا، یہ مولوی نہیں ہوتے، نبیوں کے وارث علم والے ہوتے ہیں، اور علم ہی وہ دروازے کھولتا ہے پالیٹکس کے جو بند پڑے ہوتے ہیں، جو اب تحریک انصاف کو اس کے کارکن تھک گئے ہیں۔ بڑی مار پڑی ہے، لوگوں کی بچیاں، لوگوں کے بچے، ان کا مستقبل۔ اور آج میں فگر دیکھ رہا تھا 9 مئی والے دن تحریک انصاف کے 46 کارکنان شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 46 لوگ گمنام۔ کس کی محبت میں؟ عمران خان کی محبت۔ ہم آدھا گھنٹہ گھر لیٹ ہو جائے نا جی، ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں، آدھے سے زیادہ آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ یار وہ بھی دیکھیے جن کے 46 آدمی اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، کبھی۔ اس میں لاہور بار کے 2 کلرکس بھی شامل ہیں، وکیلوں کے۔ آج میں نے ان کی تصویریں دیکھی تو میں نے کہا انہوں نے تو کبھی بی ڈی ممبر بھی نہیں بننا تھا، لیکن پھر بھی محبت عمران خان میں وہ چلے گئے۔ تو ان شہیدوں کا، ان مظلوموں کی جو خون ہے، کیا اس کی جماعت جو ہے اتنی جذباتی ہو جائے گی؟ نہ، بالکل نہیں۔ علم کا راستہ نہ چھوڑنا، اور بالکل نہ چھوڑنا۔ اور جی شرح بے روزگاری ہے، باجوہ صاحب سنیے، اگر سن رہے ہو تو قمر باجوہ صاحب، 6.33 عمران خان کے، اب کیا ہے 7.1۔ ہر 7واں آدمی پاکستان میں بے روزگار ہے۔ اور چوپو زرعی ترقی 4.21، اب کتنی ہے 1.51۔ لٹ گیا ذمہ دار، لٹ گیا ذمہ دار۔ ایسی منحوس حکومت آئی ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے۔ کل پنجاب میں ژالہ باری ہوئی، کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے ظالم حکمران ہے اور ظالم عوام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ ایسی ژالہ باری پڑی ہے کہ مری اور جو
شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ بھول جائیں، بالکل چنے کی تیار فصل پہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا جی، کیوں؟ منحوس حکومت ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں سیلاب پہ پانی پھر گیا، اب سیلاب پھر گیا، اب یہ آ گیا، سٹرابری کی فصل تھی وہ برباد، آلو وہ برباد، گندم وہ ختم ہو گئے۔ کیوں؟ پیچھے ہمیں ایک تصویر بچی ہے مریم نواز کی، اس تصویر کو لے کر پاکستانی جاؤ اور قرضے پہ قرضہ لے جا رہے ہیں، قرضہ واپس کیسے کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہے کوئی اس مریم نواز کو روکنے والا؟ کون سی اس میں ملک سے غداری ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ امریکہ والے ایک ایک ڈالر کا حساب رکھ رہے ہیں اور یہاں پر کروڑوں اربوں روپے، کچھ نہیں۔ اب جو بجٹ کا خسارہ ہے یہ ہے 3165 بلین روپے کا عمران خان کے دور میں خسارہ تھا، اور اب کتنا ہے؟ یہ ہے جی 6168 بلین، ڈبل ہو گیا۔ ایک ایماندار شخص کی حکومت کو ختم کیا اور کرپٹ لوگوں کو بٹھایا، جنہوں نے ججوں کے ساتھ مل کر، جنہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا۔ یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ پچھلے 48 مہینوں سے اس ملک پر شریف خاندان ناجائز حکومت کر کے بیٹھا ہے، اور ہم ابھی تک پولیٹکس کے بارے میں حکمت عملی نہیں اپنا سکے۔ کل گوہر نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے لیے اتنی سپیس بھی نہیں ہے، اتنی سپیس بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہو سکیں یا اپنی سانس لے سکیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اب کلیہ نمبر 2 استعمال کیجئے کلیہ نمبر 2، اور عمران خان کی وزڈم کو پہنچتے ہو۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان سے صلح کر لو، تو اس مرد مجاہد نے کیا کہا تھا آپ کو کہ لڑنا مت افغانستان کے ساتھ۔ ہم نے بمباری کی، ہم نے ان لوگوں کے جو ریفیوجیز تھے ان کو زبردستی بھیجا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ ان سے شانت سے ملو، ان کو ٹیکنیکلی پولیٹکس سے حل کرو۔ تو آج جو افغانستان کے ساتھ پچھلے 7 دنوں سے کون مذاکرات کر رہا ہے؟ عمران خان اور اس کی پارٹی غدار تھی جو کہہ رہی تھی کہ مانو، اور اب آپ کر رہے ہو تو آپ محب وطن ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی وزڈم رکھتا تھا اور اب آپ بھی وزڈم رکھتے ہیں، لیکن فرق صرف کس کا ہے؟ فرق صرف اور صرف سوچ کا ہے۔ عمران خان کی سوچ کو آپ نہیں پہنچ سکتے، خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو کبھی بھی اس ایریے میں ایران امریکہ پاؤں بھی نہ رکھ پاتا۔ اس نے کیا بلاک بنایا تھا، آج اسی بلاک کی طرف تم جا رہے ہو۔ اسی آئل کو وہ رشیا سے خرید رہا تھا جس کے لیے آج آپ نے اتنے مہنگا شروع کر دیا ہے۔ اس کی سزا ملی ہے نا۔ اس پوری ورلڈ مسلم دنیا میں ایک آدمی اٹھا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے میں تیری بات نہیں مانتا، ایبسلوٹلی ناٹ۔ وہی عمران خان تھا نا، اس نے اس وقت ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا جب دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ تو اس کو سلیوٹ مارتے ہیں۔ اس کا لیول دیکھیں، کہاں ایک سلوٹ مارنے والا میراسی ٹائپ آدمی، اور کہاں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے والا کہ میں نہیں مانتا۔ جہاں دونوں کو ایک ہی اس میں ترازو میں تولتے ہو، اور نہ جی نہ، اللہ آپ سے پوچھے گا، بے انصافوں کا کوئی جہان نہیں ہے۔ تو اس آدمی کی باتیں ایرانیوں نے مانی اور آج وہ اوپر چلے گئے۔ تو آج سہیل افریدی کی پریس کانفرنس دیکھی تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ترقی دے اور خوشحالی دے۔ یہ پوری دنیا ادھر آ رہی ہے پاکستان میں۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے بیانیے کو آگے لے کے جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نون لیگ والے انشاءاللہ العظیم گریں گے، اور ہمارا جو قائد ہے عمران خان وہ واپس آئے گا اور پورے دھوم دھام سے آئے گا، بفضل خدا آئے گا۔ کل بڑے عرصے بعد عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے جی، 50 منٹ کی۔ چلو یہ تو پتہ چلا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، وگرنہ پاکستان کے ظالم نظام نے تو اس کی آس بھی کھولی تھی۔ اور جو لڑنے کا شوق رکھتے ہیں، کل یہ جو سرفراز ڈوگر ہے یہ سزا مینٹین رکھ لے تو ہم نے کیا کر لینا ہے؟ یہی رونا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی اچھی پولیٹکس کرے، یہ جو لیڈر ہے عمران خان یہ ضائع نہ ہو۔ پاکستانیوں
इसको जाया न करना, नहीं तो खुदा की कसम मिट जाओगे, खुदा की कसम पछताओगे। एक ऐसी नफरत की आग जमा हो गई है जिसका वाहिद हल इत्तफाक है। इत्तफाक करो तो कामयाब हो जाओगे, लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जनरल आसिम मुनीर, पूरी दुनिया की तुम कहते हो तुम्हारी तारीफ हो रही है कि तुमने जंग रुकवाई। अगर गैरों की जंग रुकवा के तुम्हें दाद मिल रही है तो मुल्क में जो दुश्मनी है इसकी आग को खत्म करके, सुलह करके पीटीआई और फौज के दरमियान क्या तुम्हारा कद काट घट जाएगा? किसने कहा है? क्या अल्लाह ताला ने सुलह में खैर नहीं रखी? खैर रखी है तो आगे बढ़िए। आपके हाथ में इख्तियार है, आपके हाथ में इख्तियार है। इनको गले लगा लीजिए और ये जो करप्ट खानदान है नून लीग का, इससे जान छुड़ा लीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अपने कमेंट से, कल हमसे बड़ी गलती हो गई जी, हमारी वीडियो जो हमने अपलोड की तो साइंस है जी, रिकॉर्डिंग है, हम तो वैसे ही इसमें इतने मास्टर नहीं है, उसमें आवाज की जो डबलिंग थी उस वजह से हमने उसको डिलीट किया। बड़े माजरत खा हैं और आप लोगों ने बार बार हमें इस बारे मुतला किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।